अल्ताफ हुसैन जैसा अंजाम होगा जुल्फिकार मिर्जा की क्या धमकी दी है आफाक अहमद को। अहम वीडियो। तहरीक इंसाफ की 9 विकेटें गिर गई। किसने गिराई ये 9 विकेटें? एहतजाज लेकिन एहतियात। कराची में पीटीआई का एहतजाज किस तरीके से रहा, अहम रिपोर्ट देने वाला। रॉ की लड़ाई कराची में किसने लगी, और एक जादू की कहानियत है या फिर सामरी जादूगर का फैलाया हुआ एक शर। सामरी ने क्या किया, सारी औरतों से सोना जमा करके एक बछड़ा बनाया गाय का। क्या वाकई में गधे के जिस्म की मिट्टी आपका महबूब आपके कदमों में रख देगी? आज के प्रोग्राम में इंतहाई अहम गुफ्तगू करने वाला हूं, इसलिए आंखें खोल कर रखिए। और उससे पहले कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में एक वीडियो क्लिप की बात कही थी और मैंने कहा था ये तीसरा भाई कौन है, तो मुझे उस तीसरे भाई पर एक मुकम्मल वीडियो करनी है। तो आप लोगों की तरफ से ये सवाल पूछा गया कि ये तीसरे भाई का जिक्र फारूक सत्तार ने किसका किया था, वो बताइए। तो आइए पहले वो क्लिप सुनते हैं और उसके बाद आगे चलता हूं। देखिए, यहाँ भाइयों का बड़ा जिक्र हुआ, तो हम तो 3 भाइयों को जानते हैं, एक अल्ताफ भाई, एक मुशर्रफ भाई और तीसरे असलम भाई। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपको तहलका अंगेज खबरें देने वाला हूं, लेकिन इन तमाम खबरों के लिए जरूरी यह है कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डरिएगा मत, खौफ मत हो किसी से भी, कोई लापता नहीं करेगा। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें ये तमाम नेमतों से नवाजा है। मैंने जिस प्रोग्राम का तीसरे भाई का जिक्र किया उसकी और भी कहानी सामने लाने वाला हूं, और उनके एक बेटे की कहानी भी सामने लाने वाला हूं कि जो कि इस वक्त सिंध के अंदर मुशीर है। क्या कहानी है ये मैं आपको किसी अगले व्लॉग के अंदर जरा तफसील के साथ बताऊंगा, लेकिन आज की कुछ तहलका अंगेज खबरें आपके सामने रखने वाला हूं। 5 तारीख 2 हवालों से इंतहाई अहमियत रखता है। एक वो कि जब इंडिया ने सन 2019 में कश्मीरियों पर शबे खून मारा और उस आर्टिकल के जरिए उसने इस बात का लाइसेंस हासिल कर लिया कि कश्मीरियों को हर तौर पर दबा कर रखना है। पाकिस्तान ने इस पर शदीद एहतजाज किया और 5 तारीख इसी हवाले से अहम तस्वुर की जाती है। आज इस हवाले से कौमी असम्बली के अंदर भी खिताबात हुए और साथ साथ उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, मौलाना फजलुर रहमान, सब ने उसमें खिताब किया। लेकिन जिस खिताब को बिल्कुल कराची की तरफ अगर किसी ने टर्न किया तो वो है मुस्तफ़ा कमाल। और मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमने यहाँ से रॉ के एजेंटों को कराची से ख़त्म कर दिया। हैरत अंगेज बात है कि जिस रॉ के एजेंट के कराची में ख़त्म करने की वो बात कर रहे हैं, ये जिस ज़माने में लाशों की बात कर रहे हैं, उस ज़माने तक तो ख़ुद मुस्तफ़ा कमाल साहब भी वहीं का हिस्सा थे। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमने कश्मीर की जंग जो है वो कराची में लड़ी है, और कराची आज जो है वो रॉ के तसल्लुत से आज़ाद है, वरना 10 से 20 लोग एवरेज मरते थे। अब क्या कहिए, खैर उनकी अपनी मर्जी है। मगर आज की जो बड़ी खबरें आई हैं उन बड़ी खबरों में अहम नुक्ते आपकी तरफ में कहने वाला हूँ। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आफाक अहमद साहब ने कड़ी तनकीद की थी और उन्होंने ये बात कही थी कि दर हकीकत जो सिंधु देश की तहरीक है उसका ताल्लुक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1968 में कायम हुई और सिंधु देश तहरीक 1972 में बनी और इन दोनों का गठजोड़ है। आफाक अहमद साहब मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इस हवाले से तनकीद कर रहे हैं, लेकिन अब एक नया मोड़ आया है और बहुत ही ख़तरनाक किस्म का एक टर्न आया है। एक फेसबुक पर पेज है और वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के नाम से पेज है, जिसकी तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा इसकी फॉलोइंग है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि 3 लाख से ज़्यादा इसकी फॉलोइंग है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा
کا اس وقت تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں ہے۔ ذوالفقار مرزا اس وقت کچھ حد تک قوم پرستوں اور جی ڈی اے کے ساتھ اپنی موومنٹ کو چلا رہے ہیں، لیکن ذوالفقار مرزا صاحب کی لینگویج ہر ایک کے سامنے ہے کہ وہ ماضی میں خود زرداری صاحب، الطاف حسین صاحب کے متعلق کیا گفتگو کرتے رہے، وہ ہم سب کے سامنے، اس لیے ان سے کوئی بعید نہیں ہے۔ ابھی تک اس پیج کو ڈس آن ذوالفقار مرزا نے نہیں کیا ہے، لیکن اس پیج پہ ایک بڑی ہی خطرناک گفتگو لکھی گئی ہے۔ نہ ہی ذوالفقار مرزا کی طرف سے اس حوالے سے کوئی منع کیا گیا ہے، تردید کی گئی ہے، ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن رابطہ ہمارا نہیں ہو سکا، تو اس کو پبلکلی ذوالفقار مرزا نے ڈس آن نہیں کیا۔ اس میں ایم کیو ایم اور دیگر لوگوں کے متعلق اکثر تنقید یا لب و لہجہ اس طرح کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جو کہ ناقابل یقین ہوتا ہے۔ ذوالفقار مرزا کے اس آج کے یعنی کہ کل جو انہوں نے پوسٹ کیے 2 دن کے اندر، وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اب یہ ذوالفقار مرزا نے مبینہ طور پر کیے یا ذوالفقار مرزا نے اس کی تردید نہیں کی ہے، ابھی تک اس کی تردید نہیں ہو سکی ہے کہ یہ پیج ان کا نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے اسے ڈس آن کیا ہے، تو اب اسے کیا سمجھا جائے؟ لیکن اس پیج کی فالوئنگ اتنی زیادہ ہے کہ جسے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار مرزا کا ہی پیج ہے۔ اس پیج کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، یہ ذرا آپ تصویر دیکھیے۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس پورے چیز کی جو آفاق احمد صاحب کا معاملہ، ان کا انجام الطاف حسین کی طرح ہوگا۔ میں آگے کے لفظ پڑھ نہیں سکتا، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیجئے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ذرا سی اس لینگویج کو غور سے پڑھیے اور دیکھیے کہ کیا لینگویج استعمال کی جا رہی ہے۔ معاملہ یہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور وہ پیج کہ وہ انفلوئنسر پیجز کے جو کہ کسی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، کسی کی رائے عامہ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس میں موقف کو، سیاسی نظریات کو ہی لینگویج آپ ذرا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے، دھمکی دی گئی ہے کہ جناب والا آپ آفاق احمد کا انجام الطاف حسین کی طرح ہوگا۔ چلیے وہ تو ایک سیاسی بیان کے طور پر ہو سکتا ہے، لیکن نیچے جو لینگویج ہے وہ بڑی ہی افسوسناک ہے، میں جسے پڑھ نہیں سکتا، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھ لیجئے، میں نے یہ ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ تناؤ کی کیفیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر یہ جو اجرک والا معاملہ چلا تھا، اجرک کی نمبر پلیٹ والا معاملہ، اس میں اب شدت آتی جا رہی ہے اور روز بروز اس کے اندر معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ بات جو موقف ہے وہ دونوں طرف کا آپ کے سامنے موجود ہے۔ آفاق احمد صاحب کا موقف یہ ہے، اور بلکہ بہت سارے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ جناب نمبر پلیٹ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن زبردستی اجرک کی نمبر پلیٹ کو فورس کیا جا رہا ہے۔ اگر اس میں کیو آر کوڈ ہے تو کیو آر کوڈ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اسے فورسفلی اجرک کے نام پر نہ دیا جائے۔ جبکہ دوسری طرف کا موقف یہ ہے کہ اجرک پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اب یہ معاملہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتا ہوں، اور اگلی خبر اس سے زیادہ اہمیت رکھے گی، اور وہ اگلی خبر کیا ہے کہ اب آج پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کا میدان سجایا۔ آج کشمیر ڈے بھی ہے، اور خاص طور پر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی دن ہے۔ میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی، اور وہ خبر میری بالکل درست تھی۔ درست یہ تھی کہ اس وقت تحریک انصاف احتجاج کے اس مرحلے کی طرف بڑھ ہی نہیں پا رہی ہے کہ جس میں ان کی نمائندگی ہو۔ کارکنان سے لے کر اوپری سطح پر جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں، وہ احتجاج سے ایوائڈ کر رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کی گرفتاری ہوتی ہے تو اور ان پر اگر فرد جرم عائد کر انہیں سزا سنائی جاتی ہے تو وہ نااہل ہو جائیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے جو کہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ ان احتجاج کو ایوائڈ کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ میں ان فوٹیجز کے طور پر آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ وہاں پر لوگوں کی تعداد ہی اس طریقے سے جمع نہیں ہو پا رہی ہے کہ جو ہونی چاہیے۔ کراچی شہر میں 14 مقامات کا اناؤنسمنٹ تھا، لیکن میری اطلاعات تھی کہ 7 جگہوں پر یہ احتجاج ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو احتجاج ہوا اس میں لوگوں کی وہ پارٹیسپیشن تو ایک دور کی بات ہے، کارکنان کی بھی وہ اکثریت نہیں آ سکی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ 2 وجوہات تصور کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ پبلکلی یہ اناؤنسمنٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ احتجاج ان 7 مقامات پر یا 14 مقامات پر کن کن جگہوں پر کیا جائے گا۔ اس معاملے کو نہ تو سوشل میڈیا پر وائرل اس طریقے سے کیا جا رہا تھا، نہ ہی لوگوں کو بتایا جا رہا تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر انہیں گرفتاریوں کا خدشہ تھا۔ اعلان یہ ہوا تھا کہ جو اگلے دن ایک دن پہلے ہی یا اسی وقت کارکنان کو بتایا جائے گا کہ یہ احتجاج کن کن مقامات پر ہو رہا ہے، اور ٹاؤن کی سطح پر یہ بات آگے بڑھائی جائے گی۔ تو اس لیے پبلک کی اناؤنسمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے پبلک کا پارٹیسپیشن تو اس میں ممکن نہیں تھا۔ اب جہاں تک کارکنان کا پارٹیسپیشن تھا، جب لیڈرشپ ہی کھل کر نہ کھیلنا چاہ رہی ہو تو
تو پھر ظاہر ہے اور لیڈرشپ کو ہی اگر گرفتاریوں کا خدشہ ہو تو پھر نیچے کے معاملات کس طریقے سے طے ہو سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بات کسی تجزیے کی بنیاد پر نہیں بتا رہا بلکہ آپ کو خبر کی بنیاد پر بتا رہا ہوں. میری باقاعدہ بہت سارے ایم پی ایز بہت سارے ان کے رہنماؤں سے گفتگو ہوئی اور انہوں نے ان ساری چیزوں کی وضاحت کی کہ اور خاص طور پر اس وقت جو فیڈرل میں ان کی جماعت کا سسٹم موجود ہے وہ کراچی اور پنجاب میں اس طریقے سے فوکس ہی نہیں کر رہا جبکہ ان کے ووٹرز کی ایک اکثریت یہاں پر موجود ہے. اب جو احتجاج ہوئے اس میں لوگوں کی تعداد گنی چنی ہی تھی. کسی بھی احتجاج میں لوگوں کی تعداد 40-50 سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکی اور یہ حقیقت ہے. اور دیکھیے اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تحریک انصاف کا قصور ہے لیکن ظاہر ہے کسی بھی جماعت کے اوپر اگر آپریشن کا سلسلہ ہو تو اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور یہ مسائل ہے اس کے ساتھ اور ان مسائل کو وہ سنجیدگی سے ایڈریس نہیں کر پا رہے. لیڈرشپ کا فقدان, لوگوں کو گرفتاریوں کا ڈر, یہ تمام معاملات. اور دیکھیے اس کا ایک ہی نتیجہ, آج 9 ایم پی ایم این ایس کو نااہل قرار دے دیا گیا جن کی سزاؤں کا اعلان ہو چکا ہے. اس میں عمر ایوب شامل ہے, اس میں شبلی فراز شامل ہے, اس میں زرتاج گل شامل ہے. یعنی بڑے بڑے نام ان کو نااہل قرار دیا جا رہا ہے. اب یہ اگر قومی اسمبلی سے نااہل ہوتے ہیں, سینٹ سے نااہل ہوتے ہیں, اسمبلی سے صوبائی اسمبلیوں سے نااہل ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن فوری طور پر یہ اعلان کر رہا ہے کہ ان جگہوں پر الیکشن ہوگا. یعنی کہ انتظار ہی نہیں ہو رہا اور ایک ہی مہینے کی تاریخ دی جا رہی ہے اور ایک ہی مہینے کے اندر الیکشن کو بھی نمٹایا جا رہا ہے. جلد سے جلد ان کی سیٹوں کو خالی کیا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے تحریک انصاف کی اپنی پالیسیز بھی ہے کہ اپنے ایم پی ایز ایم این ایس کو جتنا زیادہ وہ بچا سکتی ہے بچائے, لیکن اب یہ بچانے کے چکر میں جو احتجاج کی کال کا جس کا کہا جا رہا تھا کہ بڑا, خود عمران خان نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ بہت بڑی تعداد میں وہ اس کی مومنٹم نہیں دیکھ رہا اور یہ سچ بات تھی. اور وہ مومنٹم نہ ہونے کی 2 وجوہات میں نے آپ کو بتا دی, لیڈرشپ کا فقدان اور اس بات کا ڈر کہ وہ نااہل نہ ہو جائے. تو آج یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہا. اچھا, ایک اور بڑی خبر ساتھ ساتھ میں آپ کو دیتا رہ رہا ہوں, جو جن موضوعات پر بات کرتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ ہم اس کو آگے کی طرف بڑھاتے جا رہے ہیں. نمبر پلیٹ کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ 14 اگست کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی لیکن اب وہ 14 اگست کی ڈیڈ لائن کو انہوں نے 31 اکتوبر تک کہہ دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا, حکومت کا موقف یہ کہ شاید بلاول کی وجہ سے کہا گیا, جبکہ دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ جن نمبر پلیٹس کے لیے اپلائی کیا گیا تھا ان کو ابھی تک ملی ہی نہیں ہے. جنہوں نے 4 مہینے پہلے اپلائی کیا تھا انہیں ابھی تک نمبر پلیٹس نہیں مل سکی. تو ظاہر ہے ایک برڈن اس طرف سے بھی کریٹ ہو رہا ہے کہ یہ نمبر پلیٹس نہیں آئی, تو اب اس کی تاریخ میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے. اگلی خبر کی طرف آتے. ایک خبر سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ہمارے کچھ اور چینلز بھی ہیں جس میں ہم خاص طور پر کچھ ایسی متس کے بارے میں بھی گفتگو کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیے گا اور وہ کلپ کے بعد میں آپ کو گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. کالی بلی کے پاؤں کی مٹی کیا آپ کے مسئلے سارے حل کر سکتی ہے؟ یہ روحانیت ہے یا پھر سامری جادوگر کا پھیلایا ہوا ایک شر؟ سامری نے کیا کیا, ساری عورتوں سے سونا جمع کر کے ایک بچڑا بنایا گائے کا. کیا واقعی میں گدھے کے جسم کی مٹی آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں رکھ دے گی یا پھر فلسفہ اور سائنس اسے پلیسیبو کہتا ہے؟ سب ہنسی خوشی سارے معاملات طے پائیں گے. حقیقت کیا ہے یہ جاننے کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے, لنک نیچے دیا ہوا ہے. یہ کلپ آپ نے دیکھا, یہ ہمارا کلپ ہے اور یہ ہم نے ایک چینل جس میں ہم بہت ساری متس اور سائنسی اور مذہبی اور فلسفے پر ایک گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ اس حوالے سے ہمارے پاس بہت ساری ریسرچز موجود ہیں. تو اگر آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ ہم نے نیچے لنک اس کا دیا ہوا ہے سوچ کی دنیا کا, اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو ضرور دیکھیں. جتنی آپ کی ہم گزارش کر سکتے ہیں, میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیے اور لازمی دیکھیے. نیچے ہم نے جو ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر اس کا لنک دیا ہوا ہے, اسے سبسکرائب آپ ضرور کر جائیں, ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیے تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے. کچھ ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ ہمیں کن موضوعات پر ویڈیوز بنانی چاہیے اور کس طریقے سے کرنی چاہیے اور جس پر ہمیں کمانڈ ہو, اور خاص طور پر جو ریسرچ اسٹوریز ہیں ان پر ہمیں کمانڈ حاصل ہے تو ظاہر آپ اس کو وہاں پر اس کی گفتگو کو وہاں پر کر سکتے ہیں. ایک اور بڑی بات, ایک بڑی خبر کی طرف چلتا ہوں. پوری دنیا کے اندر ایک نیا رجحان تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ نیا رجحان یہ ہے کہ جس میں سابق صدور اور سابق وزرائے اعظم کو سزائیں سنائی جا رہی ہے اور انہیں گھروں میں نظر بند کیا جا رہا ہے. اگر میں آپ کو مثالیں دینا شروع کروں تو اس خطے کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ بنگلہ دیش کے اندر سابق وزیر اعظم جو ان کی تھی اور حسینہ واجد, ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا اور ان کو وہ جلاوطن ہوئی اور اس وقت وہ انڈیا کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیے کہ کولمبیا, میں جس خبر کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں اس کو دیکھیے, کولمبیا کے سابق صدر کو گرفتار کیا گیا, ان کو سزا دی گئی, ان کے بعد ان کو نظر بند کیا گیا. ارجنٹائن کی سابق صدر کو ابھی گرفتار کیا گیا اور پھر ان کو نظر بند کیا گیا. پھر اس کے بعد برازیل کی
کے جو سابق صدر ہیں ان کو گرفتار کیا گیا, ان کو نظر بند کیا گیا. برما کے اندر آپ کو معلوم ہے بڑا اہم کردار رہا ہے اور ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. ملیشیا کے اندر نجیب رزاق صاحب انہیں گرفتار کیا گیا اور یہ معاملہ چل رہا ہے. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی یہ معاملہ چل رہا ہے اور عمران خان صاحب کو اس وقت گرفتار کیا گیا ہے. خاص طور پر اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کچھ ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو ٹرمپ کے بڑے قریبی دوست رہے ہیں, لیکن ٹرمپ نے ان سب کے لیے کسی کے لیے بھی آواز نہیں اٹھائی ہے. اگر کسی طور پر بھی اس وقت اگر یہ سمجھا جاتا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ ٹرمپ یا دیگر لوگ اس میں کام آگے بڑھیں گے, تو مجھے نہیں لگتا, کیونکہ اس وقت یہ پوری دنیا کے اندر ایک نیا مزاج ڈیولپ ہوا ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ آنے والی طاقتوں کے ساتھ تو اپنی باتیں کرتی ہیں, موجودہ طاقتوں کے ساتھ تو بات کرتی ہیں, لیکن جن کا دور گزر جاتا ہے ان سے بات نہیں کرتی. کل خلا خان صاحب کا دور پھر آ سکتا ہے اور پھر ان کو توقعات ہوگی تو اس وقت کی بات کچھ اور ہوگی, لیکن اس وقت آپ کو معلوم ہے زوال کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا, سب لوگ عروج کے ساتھ ہوتے ہیں. جب زوال آپ کا ہو تو لوگ آپ سے کتراتے ہیں, لوگ آپ سے بات نہیں کرتے. ایک زمانہ تھا, آپ کو معلوم ہوگا کہ جس زمانے کے اندر اگر میں ابھی کی مثال دوں کہ الطاف حسین صاحب کی سیاست کو ظاہر لوگ 9-0 آیا کرتے تھے, پوری دنیا کے اندر مختلف لوگ ان سے ملا کرتے تھے, لیکن جب وقت بدلتا ہے تو پھر ظاہر لوگ آنکھیں بدل دیتے ہیں. اسی طرح کی ایک گفتگو جو ہے وہ کل پچھلے دنوں ذوالفقار جونیئر جو ہے انہوں نے کہا کہ جس دن میرے والد کو شہید کیا گیا, قتل کیا گیا, اس کے فوراً بعد جو ان کے دوست تھے انہوں نے بھی ہم سے ملنا چھوڑ دیا اور کوئی ہم سے ملتا ہی نہیں تھا. ساری وجہ یہ تھی کہ سب لوگ وقت کے ساتھ ہوتے ہیں, وقت کے بعد کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا. لیکن ایک سیاسی لیڈر میں یہ ایک عزم ہوتا ہے کہ کل اس کا دور پھر آئے گا, کل اس کا وقت پھر آئے گا, اور اسی کی بنیاد پر کہانی آگے چلتی ہے. تو کچھ لوگ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو کسی پر تنقید کرتے ہیں ان کو ذرا سا ایک نظر دیکھ لینا چاہیے کہ وقت کا کوئی پہیہ نہیں گھوم سکتا. جو آج کچھ لوگوں نے قومی اسمبلی کے اندر بھی تقریر کر کے کراچی کے حوالے دیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کا کھیل ہوتا ہے. پھر وقت جب بدلتا ہے تو پھر بہت کچھ بدل جاتا ہے. اور میں نے کئی لوگوں کو اپنی 20-25 سال ہو گئے مجھے صحافت کرتے ہوئے, اور میں نے اس میں کئی لوگوں کو کس طریقے سے بدلتے ہوئے دیکھا ہے, یہ آپ کو وقت بتائے گا, جلد بتائے گا. تو وقت کا انتظار کیجیے اور بہت کچھ بدلے گا. تو جب بدلے گا تو آپ کو ایک سامنے بہت کچھ سامنے آ جائے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے. اجازت دیجیے گا, اللہ نے کے بعد.